अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने एक मुख्तसर फैसला सुनाया और इस मुख्तसर फैसले पर सबकी नज़रें मरकूज थी। ये था उन मखसूस नशिस्तों के हवाले से जिसकी नज़रसानी की अपील दायर की गई थी और आज अटॉर्नी जनरल ने समाअत मुकम्मल की तो उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन की जानिब से ये कहा गया कि एक शॉर्ट फैसला सुनाया जाएगा और इस शॉर्ट फैसले के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों से महरूम किया गया है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा गया जबकि 12 जुलाई का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था मखसूस नशिस्तों के हवाले से उसे कलअदम करार दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उन्हें आज के फैसले से बेइंतहा दुख पहुंचा है। आज इसी हवाले से पहले बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पिल्डाट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अहमद बिलाल महबूब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अहमद बिलाल साहब, आज के इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये भी उन फैसलों में से लगता है कि जिसे मुतनाज़ा ही कहा जाएगा तारीख में। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि ये मुतनाज़ा ही कहा जाएगा। एक तो ये केस बज़ाते खुद बहुत कॉम्प्लेक्स था और जैसे बार बार कहा गया कि अपनी नौइयत का ये पहला केस है, केस तो फर्स्ट इम्प्रेशन है और उसमें बुनियादी तौर पे एक बात ये थी कि क्या आपने जो छोटी मोटी कानूनी मूशगाफियां हैं रूल्स के अंदर और लॉ के अंदर उनको नज़रअंदाज करके कंप्लीट जस्टिस करना है या आपने कवानीन के अंदर जो तफसीलात हैं सिर्फ उन्हीं को मद्देनजर रख के फैसला करना है। तो जो 12 जुलाई का फैसला था उसके अंदर उन्होंने कहा था कि हम कंप्लीट जस्टिस करेंगे आर्टिकल 187 के मुताबिक। सही। तो उन्होंने नजरअंदाज की कानून के अंदर जो प्रोविजन थी, बल्कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को भी नजरअंदाज किया इस बुनियाद पे कि हम कंप्लीट जस्टिस करना चाहते हैं। लेकिन दूसरे जजों ने जो आज फैसला दिया है उन्होंने कंप्लीट जस्टिस करने के फैसले से इत्तफाक नहीं किया। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये जो लोग मुंतखब थे ये वाकई PTI के ही लोग थे, लिहाजा तफसीलात में जाए बगैर इन लोगों का हक था, इन्हें नशिस्तें दे देनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट का वो यही है कि नहीं, ये कानून के मुताबिक ही नशिस्तें दी जाएंगी और वो PTI को नहीं मिल सकती। ओके, लेकिन अब ये बकिया जो जमातों के अंदर जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगी, इसका मतलब कि मौजूदा हुकूमत पार्लियामेंट के अंदर फिर मजीद आपको मुस्तहकम और मजबूत नजर आएगी। जी हाँ, आपको याद है कि जब थोड़े अरसे के लिए ये नशिस्तें दे दी गई थी बाकी जमातों को, तो उस वक्त रूलिंग कोalition 2/3 मेजॉरिटी थी उसके पास। तो वो रूलिंग मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी नहीं रही जब वो चली गई। लेकिन अब अगर ये वापस रिस्टोर होंगी फैसले के मुताबिक तो फिर 2/3 मेजॉरिटी रूलिंग कोalition के पास होगी, जिसका मतलब है वो बगैर किसी और मदद के वो आइन के अंदर भी तरमीम कर सकती। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो तनासुब अभी तक जिस तनासुब के तहत या जिस फॉर्मूले के तहत मखसूस नशिस्तें दी जाती थी, क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि आज वो फॉर्मूला अब मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया गया है? जी नहीं, फार्मूला तो तब्दील बिल्कुल नहीं हुआ। बुनियादी सवाल यही था कि क्या PTI इन नशिस्तों को हासिल करने की हकदार है या नहीं है। अगर वो हकदार नहीं होती तो फिर बाकी बात ऑटोमेटिक है कि फिर वो जितनी बाकी पार्टियां बच जाएंगी उनकी नशिस्तों के तनासब से उनको मिल जाएंगी ये नशिस्तें, क्योंकि PTI तो रेस पे ही नहीं रही या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल रेस पे ही नहीं रही। असल बुनियाद जो थी वो ये थी कि ये PTI को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, सही। या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। ठीक। उनको मिल जाती तो फिर ये बदल जाता तनासुब, लेकिन उनको जब मिली नहीं है तो फिर तनासुब वही है, उसका असूल तब्दील नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। हमें ज्वाइन किया है इन फोकस हैं रानाउल्लाह साहब, मुशीर हैं वज़ीर आज़म के सियासी उमूर पर। आज इनसे दीगर जो मौज़ूआत हैं उन पर भी बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। राना सनाउल्लाह साहब, इस जो फैसला आज आया है सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच के हवाले से तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें हैं उन्हें महरूम किया गया है, इस फैसले के हवाले से
کیا یہ سمجھا جائے کہ کیونکہ اس میں یہ تھا کہ پی ٹی آئی کا جو بلے کا نشان چلا گیا تھا، پھر سنی اتحاد کونسل کی جب باری آئی کہ انہوں نے لیٹ جمع کرائیں تمام تر جو لسٹ جمع کرائی جاتی ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، یعنی فیوچر میں جو جماعت اگر دیر سے جمع کراتی ہے تو فائدہ پھر اگلی جماعت کو پہنچے گا؟ دیکھیں، اس میں جو بلے کا نشان پی ٹی آئی کو نہیں ملا وہ الیکشن لاز میں جو درج ہے کہ اگر کوئی جماعت جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹس کو جو ہے وہ جمع نہیں کرواتی، رجسٹریشن نہیں کرواتی، الیکشن نہیں کرواتی، باقی جو ساری فارمیلٹیز پورا نہیں کرتی تو اسے نشان نہیں دیا جا سکتا. وہ ایک علیحدہ فیصلہ ہے، ٹھیک، اس کے اپنے میرٹس ہیں اور اس کے اوپر علیحدہ بات ہو سکتی ہے. اس وقت بات یہ ہے کہ جو مخصوص نشستوں کا جو ہماری پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں میں جو ایک مرحلہ ہے یا ایک سیگمنٹ رکھا گیا ہے، اس کو جو آئین اور قانون کے جو متعلقہ سیکشن اور آرٹیکلز جو ہے وہ گائیڈ کرتے ہیں، غالباً آرٹیکل 51 اور 106 ہے، اس کے بعد پھر الیکشن لاز ہیں، اس کے بعد پھر الیکشن رولز ہیں. ان میں یہ بات بڑی واضح طور پہ درج ہے کہ یہ مخصوص نشستیں جو ہیں یہ ان کی نوعیت کیا ہوگی، یہ کن کن طبقات سے ہوں گی، ان کا طریقہ کار کیا ہوگا. وہ طریقہ کار بڑا واضح طور پہ درج ہے کہ وہ جماعتیں جو الیکشن میں حصہ لیں، وہ جب الیکشن میں حصہ لیں گی، نامینیشن پیپر جو ہے وہ فائل کریں گی، تو وہ باقاعدہ مخصوص نشستوں کے لیے بھی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ لسٹ جو ہے وہ کریں گی داخل، اور ساتھ ہی وہ جو ان کی امیدوار ہوں گی وہ اپنے نامینیشن پیپر جو ہے وہ فائل کریں گے. ان کی بھی باقاعدہ دوسرے الیکشن سیٹس کی طرح باقاعدہ سکروٹی، باقاعدہ ان کی جو ہے وہ جانچ پڑتال اور اپیل کا عمل جو ہے وہ سارا ہوتا ہے. اب جب الیکشن ہو جائے تو کسی بھی اسمبلی میں جو سیاسی جماعتیں موجود ہیں جنہوں نے الیکشن میں حصہ لیا، جنہوں نے اپنی مخصوص نشستوں کی لسٹیں جو ہے وہ پرووائڈ کی ہیں، ان کو ان کے اس نمبر کی ریشو سے جو ہے وہ مخصوص نشستیں الاٹ ہوں گی. ٹھیک ہے، یہ بڑا واضح طور پہ درج ہے. جو آزاد ممبرز الیکٹ ہوں گے ان کو 3 دن کے اندر ان جماعتوں میں سے جو جماعتیں آلریڈی جو ہے وہ موجود ہیں پارلیمنٹ میں، ان میں سے کسی میں شامل ہونا ہوگا. اگر ایک اسمبلی کی تعداد ہے 100، اس میں سے 60 ممبر جو ہیں وہ آزاد ہیں اور وہ 60 ممبر کسی جماعت کو جوائن نہیں کرتے، تو پھر وہ ساری نشستیں جو ہے وہ 40 لوگوں کی جو ہے وہ ریشو کے حساب سے جو ہے وہ ان جماعتوں کو الاٹ ہو جائیں گی. وہ 60 کے 60 رہ جائیں گے ایک سائیڈ پہ، جو موجودہ اسکیم ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں رانا صاحب کہ اس موجودہ اسکیم میں سنی اتحاد کونسل نے بر وقت کیونکہ جمع نہیں کرائی تھی لہٰذا ان کا نقصان ہونا ہی تھا. سنی اتحاد تحریک جو ہے وہ کونسل جو ہے وہ جماعت ہے جس نے نہ الیکشن لڑا، جس کا کسی پارلیمنٹ کسی اسمبلی میں کوئی وجود نہیں تھا. تو اس جماعت کو اگر جوائن کیا ہے ان آزاد لوگوں نے جو کہ کہتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے تھے، تو پھر غلطی ان کی ہے نا. انہیں آئین پڑھنا چاہیے تھا، قانون پڑھنا چاہیے تھا. اب اس میں عدالتوں کا کیا قصور ہے؟ عدالتوں نے تو فیصلہ جو وہ آئین اور قانون کے مطابق کرنا ہے. تو یہ اس ٹیکنیکلٹی کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ انہیں ناک آؤٹ کرنا پڑا. لیکن بہرحال یہاں پر میں ایک یہ ضرور آپ سے کہنا چاہوں گی کہ بیرسٹر گوہر جو چیئرمین تحریک انصاف ہیں، انہوں نے بڑی مایوسی کا اظہار کیا ہے اور بعض مبصرین یہ کہتے ہیں کہ اس فیصلے کو بھی تاریخ کے اندر ایک متنازع فیصلہ ہی قرار دیا جائے گا. بہرحال جی، تاریخ کا تو اپنا جو ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے. تاریخ ان کے اس فیصلے کو بھی شاید متنازع فیصلہ ہی قرار دے جو انہوں نے سنی تحریک میں شامل ہوتے وقت اختیار کیا. جو انہوں نے
پارلیمنٹ میں اپنے اوپر عدم اعتماد ہونے کے بعد پارلیمنٹ کو چھوڑنے کا اختیار کیا، جو انہوں نے بعد میں جو ہے وہ اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ کیا، پھر انہوں نے صوبائی حکومتیں توڑنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا، پھر انہوں نے جو ہے وہ 9 مئی کو ایک دفاعی ادارے کے اوپر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلے تو سارے تاریخ میں تو تمام فیصلوں کے اوپر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ تبصرہ ہوگا، اور وہ تاریخ جب کرے گی تو یہ اس وقت کی بات ہے۔ آج ہم تاریخ کے متعلق کیا کہہ سکتے ہیں؟ چلے پھر ڈومیسٹک پالیٹکس میں آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ ایک وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد پہلے ذرا اقوامی امور پر آپ سے بات ہو جائے رانا صاحب، اور اس کے بعد پھر یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد بھی اور ویسے بھی جو ڈومیسٹک فرنٹ پر اس وقت معاملات سیاسی طور پر جوں کے توں ہیں وہ کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں، رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک۔ ان فوکس ہے رانا ثناء اللہ صاحب، مشیر وزیر اعظم برائے سیاسی امور۔ بہت شکریہ رانا صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ پہلے میرے خیال سے جو بین الاقوامی امور ہیں ان پر اگر بات کر لی جائے تو بہتر ہوگا، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ کہ پاکستان کی ہر جگہ واہ بھی ہو رہی ہے، سفارتکاری کے محاذ پر پاکستان کو ہر ایک کوئی سن بھی رہا ہے، اس کی کردار کو سراہ بھی رہا ہے، لیکن جہاں تنقید بنتی ہے میں وہ سوال آپ سے کرنا چاہوں گی۔ ہم نے دیکھا کہ چیف آف آرمی سٹاف کی ملاقات ہوتی ہے امریکہ میں، بڑی اچھی ملاقات ہوئی، امریکی صدر سے بہت اچھا ویلکم ہوا، دیگر جگہوں پر جہاں پہ ہائی آفیشلز جاتے ہیں وہاں پر رسائی بھی دی گئی، لیکن جو یہاں پر تنقید ہوئی وہ یہ تھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو وزیر اعظم کا آفس ہے یا وزیر اعظم ہیں ان سے ان کے ہم منصب کی بات چیت بھی نہیں ہو رہی، سیکرٹری روبیو کرتے ہیں، تو میسیج اس سے کچھ اس طرح کا جاتا ہے کہ جیسے تمام تر جو بہت مشکل فیصلے ہیں وہ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ نہیں کر رہی بلکہ چیف آف آرمی سٹاف کر رہے ہیں۔ دیکھیں وہ فیصلے جو جن میں عسکری پہلو بھی ہو، یعنی دفاع سے متعلق بھی ہو اور ان کی سیاسی اہمیت بھی ہو، تو ان فیصلوں میں جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے اس میں کابینہ بھی موجود ہے، اس میں مسلح افواج کے سربراہان بھی موجود ہیں، اور وہ انڈر دی چیئر آف پرائم منسٹر جو ہے وہ بیٹھتے ہیں۔ یہ لاسٹ ویک میں بھی جو ہے وہ یہ میٹنگ ہوئی ہے، اور اس سے پہلے بھی کوئی 1 مہینہ جو ہے وہ قبل میٹنگ ہوئی تھی، اور تسلسل سے کنٹینیوٹی سے جو ہے وہ میٹنگیں ہوتی رہتی ہیں۔ اسی طرح سے جب کبھی کوئی معاملہ کیبنٹ میں فیصلہ ہونا ہو تو اور اس میں کوئی اس قسم کا پہلو جو ہے وہ ڈسکس کرنا مقصود ہو تو اس میں بھی آرمی چیف نے کبھی بھی اس بارے میں جو ہے وہ ریلکٹنس شو نہیں کی، وہ بڑی جو ہے وہ رسپیکٹفلی تشریف لاتے ہیں اور آ کے اس چیز کو جو ہے وہ پوری وضاحت کے ساتھ صراحت کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ بیان کرتے ہیں۔ تو ایک بہتر گورننس کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے کہ ملک جو ہے وہ اکانومی میں بھی بہتر ہو اور دفاعی لحاظ سے بھی بہتر ہو، پولیٹیکلی بھی بہتر طریقے سے جو ہے وہ آگے چلے اور ایک کامیاب ریاست کے طور پہ جو ہے وہ اپنا امیج دنیا میں قائم کرے، تو اس کے لیے تو یہ ہم آہنگی جو ہے اداروں کے درمیان، پولیٹیکل فورسز کے درمیان، گورنمنٹ کے مختلف جو ہے وہ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے درمیان، تو یہ بڑا ضروری ہے۔ اور اگر یہ اس وقت حاصل ہے اور کمال درجے میں حاصل ہے اور بڑی ہی جو ہے وہ یعنی ایک بہتر صورت میں میسر ہے، تو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ اس کا کوئی نہ کوئی تنقیدی پہلو کہ جی کون پہلے مل گیا، کون بعد میں ملا ہے، وہ کیوں ملا، یہ کیوں نہیں ملا، تو میرا خیال ہے کہ یہ جب ملک کی اس میں بہتری ہے تو اس قسم کی منہ شگافیوں میں جائے بغیر جو ہے وہ اس بات کو سراہا جانا چاہیے اور اس عمل کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔
سر کس عمل کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے؟ جمہوری دور ہے، جو تنقید ہے وہ یہ نہیں کہ بالکل ہم نے دیکھا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف پاکستان کے کیس کو بخوبی پریزنٹ کر رہے ہیں، لیکن معاملات صرف نیشنل سیکیورٹی تک نہیں نا، امریکی صدر سے ملاقات جو ہے وہ پاکستان کے ہم منصب سے نہیں ہوتی بلکہ چیف آف آرمی سٹاف سے ہوتی ہے۔ اس لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ خواجہ آصف کی طرح کیا امریکہ نے بھی تو نہیں سمجھ لیا کہ ہائبرڈ نظام ہے؟ نہیں، دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی دقت نظر ہے تو وہ تو پھر دوسری طرف ہونا چاہیے نا، کہ امریکن پریزیڈنٹ جو ہیں اگر وہ اپنے ہم منصب سے نیچے کسی ملک کے کسی بھی ادارے کے سربراہ کو یا کسی بھی معزز اہم پرسنالٹی کو ملتے ہیں تو یہ بات تو یہ سوچ تو اس طرف ہونی چاہیے۔ اچھا، ہمیں تو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وزیر اعظم وہاں پہ جائیں گے تو بالکل وزیر اعظم کا جو ہے وہ سرکاری وزٹ ہوگا جو کہ دونوں ملکوں کی مشاورت سے طے ہوگا، تو اس میں یقیناً جو ہے وہ ملاقات جو ہے وہ پریزیڈنٹ کی وزیر اعظم سے یا وزیر اعظم کی پریزیڈنٹ سے ہوگی۔ لیکن اب تو وہاں پہ ایک تقریب کے سلسلے میں ایسا نہیں ہے کہ آرمی چیف جو ہے وہ کوئی خاص طور پہ ملاقات کرنے کے لیے وہاں پہ گئے یا کوئی وزٹ جو ہے وہ اس طرح سے ارینج کیا گیا۔ یہ جو ان کا وہاں پہ جانا تھا یہ کو آج سے کوئی میرا خیال ہے کہ کوئی 2 ماہ 2.5 ماہ قبل، یعنی یہ جو مارکہ حق ہوا ہے بنیان المرصوص، اس سے بھی شاید قبل جو ہے وہاں پہ، کیونکہ ان کی کوئی 250 سالہ ان کی افواج کی کوئی تقریبات کا دن تھا، تو اس میں شرکت کے لیے آرمی چیف وہاں پہ گئے ہوئے تھے، اور اسی دوران جو ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے انہیں ملاقات کا موقع ملا، اور یقیناً انہوں نے اس موقع کو اپنی ریاست، اپنے جو ہے وہ ریجن کے متعلق جو معاملات ہیں اس کے متعلق جو ہے وہ انہوں نے وہاں پہ بات کی۔ بالکل آپ نے نہیں، بالکل ہمارے لیے اعزاز کی بھی بات ہے۔ ہم یہ کہیں کہ جی وہاں پہ کیوں ملاقات ہوگی، اگر کوئی ایسی بات ہے تو یہ ان کو سوچنا چاہیے تھا۔ نہیں، ہمیں تو، میں تو یہ کہہ رہی ہوں رانا صاحب، یہ تو کسی کو بھی پرابلم نہیں ہے کہ آرمی چیف کیوں گئے ہیں اور کیوں ملاقات کی ہے، بلکہ سب اس پہ فخر محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ بار بار امریکی صدر کی جانب سے ان کی تعریف بھی کی جا رہی ہے، جو کہ بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن شہباز شریف صاحب کے لیے فیل کر رہے ہیں کہ وہ بھی جائیں، جیسے عمران خان کی بھی ملاقات ڈونلڈ ٹرمپ سے ہوئی تھی، ان کی جو پہلے دورہ حکومت تھا۔ لیٹس موو اے لٹل فارورڈ۔ اب امریکی صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا دونوں کے ساتھ وہ نہیں، لیکن بات یہ ہے نا کہ وہ تو جب وزٹ ہوگا تو ہوگی نا ملاقات۔ ہاں بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ وزیر اعظم نے تو ابھی کوئی وزٹ نہیں کیا امریکہ کا، نہیں کیا، لیکن اب کیونکہ تجارتی معاملات کے اوپر دیکھا جا رہا ہے، اور امریکی صدر بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جلد جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ بھی اور بھارت کے ساتھ بھی جو تجارتی معاہدے ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ پاکستان کی جو یہ امریکہ کے ساتھ اب ایک نئی ریلیشن شپ ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے، یا پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ وہ بڑی ٹائٹ روپ پر واک کرتی ہے۔ ایک طرف ہمارے چائنا کے ساتھ بہت اچھے بڑے زبردست تعلقات ہیں، اور دوسری طرف امریکہ کے ساتھ تعلقات اپس اینڈ ڈاؤنز کا شکار ضرور ہوتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بات وزیر اعظم پاکستان نے بھی جس بھی لیول پہ ان کا جو ہے وہ ان کے جو وزیر خارجہ ہیں روبیو صاحب، ان کے ساتھ بھی ان کی بات ہوئی ہے، ہمارے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کی مارک روبیو صاحب سے بات ہوئی ہے، تو ان کو یہ، اور پھر جو آرمی چیف کی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی ہے، تو ان تمام ملاقاتوں میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چین کی دوستی کی قیمت کے اوپر کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھ سکتا۔ چین ہمارا ایک بہترین ٹائم ٹیسٹڈ دوست ہے، اس کے ساتھ ہماری دوستی جو ہے وہ برقرار رہے گی، اس قیمت پہ ہمیں کوئی دوستی کسی سے نہیں کرنی،
البتہ یہ ضرور ہے کہ اپنی چین کے ساتھ دوستی کو رکھتے ہوئے جو ہے وہ پوری دنیا کے تمام ملکوں سے ہم نے ملنا بھی ہے، ان سے تعلق بھی رکھنا ہے، اور ایسی ہی صورت جو ہے وہ امریکہ سے بھی ہے۔ امریکہ سے بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اچھے تعلقات ہوں، اچھی ٹریڈ ہو، اور دونوں ملکوں جو ہے وہ کو ایک دوسرے سے جو ہے وہ اکنامیکلی بھی اور ادروائز بھی فائدہ ہو۔ صحیح۔ رانا صاحب، اب بھارت کیسے آپ بتائیے گا کہ بھارت جو ہے وہ SCO جو اجلاس ہوا جس میں سارے ہمارے وزیر دفاع نے جو ہے وہ پاکستان کو پریزنٹ کیا، وہاں سے بھی وہ چلا جاتا ہے، وہ ایک طرح سے آئسولیشن کا شکار لگتا ہے۔ امریکی صدر کا کہنا، ان کی خواہش بھی ہے کہ پاکستان اور بھارت جو ہے وہ اپنے تنازعات ختم کریں، ڈائیلاگ کا بھی کہا تھا کہ ایک نیوٹرل وینیو پر ہوں گے۔ یہ آپ کو لگتا ہے کہ ہو پائیں گے؟ اس لیے کیونکہ اب تک جو بھارت کا رویہ ہے اس سے تو یہ صاف ظاہر ہے کہ وہ کسی کی بھی نہیں سننا چاہتا اس معاملات پر۔ دیکھیں، بھارت کا جو رویہ ہے وہ ہر جگہ سے جو ہے وہ بے عزت ہو رہا ہے۔ یہ اب اس کانفرنس سے جس کا آپ نے ذکر کیا، وہاں سے بھی اسے بڑی انسلٹ جو ہے وہ سمیٹنی پڑی ہے، تو اور وہ جھوٹ سے کام لے رہا ہے، نفرت سے کام لے رہا ہے، تو یہ رویہ جو ہے وہ زیادہ دیر جاری نہیں رکھ سکے گا۔ بالآخر یہ رویہ جو ہے اسے اس مقام پہ پہنچا دے گا، وہ دیوار سے ٹکرائے گا اور واپس آئے گا، اور واپس آنے کی صورت میں سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ وہ پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے ڈائیلاگ کرے۔ تو یہ ڈائیلاگ ہوں گے انشاءاللہ، اور ہمیں پوری امید ہے کہ ڈائیلاگ کے جو ہے وہ نتیجے میں انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ کشمیر کا مسئلہ پرامن طریقے سے جو ہے وہ حل ہوگا۔ اوکے، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈائیلاگ عنقریب ہونے کو ہیں، اور اس پر کیا پاکستان امریکہ پر بھی یہ زور ڈال رہا ہے کہ جنگ بندی کے بعد کا جو مرحلہ ہے جس میں ڈائیلاگ کا کہا گیا تھا، اب اس کو ہمیں تیز کرنا ہے؟ جی بالکل، ہمارا اس کے اوپر پورا زور ہے اور مطالبہ ہے، اور نہ صرف امریکہ سے، اقوام متحدہ سے ان کے ریزولوشنز ہیں جن کے اوپر عمل ہونا ہے کشمیر کے سلسلے میں، اور باقی دیگر ممالک سے بھی ہمارا بالکل یہ مطالبہ ہے کہ کشمیر کے ایشو پہ بیٹھ کے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں جو ہے وہ جلد سے جلد فیصلہ کیا جائے۔ صحیح۔ اب ذرا ڈومیسٹک امور پر آتے ہیں، کیونکہ آپ سیاسی امور پر وزیر اعظم کے مشیر بھی ہیں۔ جو ہماری ڈومیسٹک پالیٹکس ہے وہ جوں کہ توں ہے رانا صاحب، اس میں کسی قسم کی کوئی چینج نہیں آ رہی، نہ زیر زبر میں کوئی فرق آ رہا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ اپوزیشن جماعت جو پارلیمنٹ میں موجود ہے، بجٹ کے سیشن میں بھی ان کی یہی شکایت تھی کہ ملاقاتیں نہیں کرائی جاتی ان کے بانی سے۔ یہ معاملہ اب تک حل کیوں نہیں ہو سکا ہے؟ دیکھیں، ان کے بانی عمران خان صاحب جو ہیں وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہیں، وہ کنوکٹ ہوئے ہیں کیس میں، وہ گورنمنٹ کی کسٹڈی میں نہیں ہے، تو انہیں اس سلسلے میں عدالت سے رجوع کرنا چاہیے۔ اور باقی جہاں تک سیاسی معاملات کے جوں کے توں ہونے کی بات ہے، تو جب ہمارے رویے جو ہے وہ جوں کے توں رہیں گے، ہم سیاست نہیں کریں گے، ہم جو ہے وہ جمہوری رویہ نہیں اپنائیں گے، ہم ڈائیلاگ کے ذریعے سے اپنے ایشوز کو ریزالو کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو پھر اگر ہٹ درمی پہ کوئی رہے گا اور جو ہے وہ بائیکاٹ پہ کوئی رہے گا، تو پھر رویہ تو پھر جوں کا توں ہی رہے گا۔ پھر تو جب رویہ جوں کا توں رہے گا تو پھر حالات بھی جوں کے توں ہی رہیں گے۔ اچھا، تو لیکن رانا صاحب، آپ نے کہا نا کہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہے، ملاقاتوں کے حوالے سے ظاہر ایک جیل مینیول ہے، اکثر جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو توہین عدالت کے نوٹس بھی جاری رہے، مطلب آپ تو خود جیل کاٹ چکے ہیں، کیا ملاقاتوں پر پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بھی اتنی ہی پابندیاں لگائی گئی تھیں جتنا عمران خان پر لگائی گئی ہیں؟ دیکھیں، ہمارے اوپر تو پابندیوں کی یہ صورت تھی کہ ہمارے تو میں کوئی 6-7 ماہ رہا ہوں جیل میں، تو مجھے تو میری فیملی کے علاوہ کسی آدمی کو ملنے ہی نہیں دیا گیا۔ تو وہاں پہ جو ہر ملاقات کے بعد وہاں پہ ایک جو ہے وہ مجمع لگتا ہے، وہاں پہ پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، وہاں پہ تحریکیں شروع کرنے سے متعلق جو ہے وہ
جو ہے وہ بیانات دیے جاتے ہیں، ڈائلاگ ہوتے ہیں، تو پھر جب آپ ایسی صورت کریں گے تو پھر گورنمنٹ کے پاس یا جیل حکام کے پاس جو ہے وہ اختیار ہے کہ وہ اس قسم کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے جو بھی طریقہ کار اپنائیں انڈر دی لا اینڈ رولز تو وہ اپنا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے پاس بھی اختیار ہے، جیل مینیول کے حوالے سے بھی آپ نے جیل کے حوالے سے بھی کہا، اس کا مطلب یہ اختیار آپ لوگ استعمال کر رہے ہیں، ورنہ کبھی 2 سال ہو گئے، اب آپ دیکھیں کہ وہ سیاسی رفقا سے نہیں مل سکتے، تو یہ کیا منع ہے کہ آپ سیاست پر گفتگو نہیں کر سکتے؟ بالکل نہیں، دیکھیں اڈیالہ جیل جو ہے وہ وفاقی حکومت کے زیر کنٹرول تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر ہمارے زیر کنٹرول ہو تو ہمیں اس کی پوری خبر ہو۔ مجھے تو وہاں پہ نہیں معلوم کہ وہاں پہ جیلر صاحب جو ہیں وہ کس وجہ سے ان کی ملاقات نہیں ہونے دے رہے۔ میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو میڈیا میں چل رہی ہے یا اخبارات میں جو ہے وہ چھپ رہی ہے۔ جب ایک آدمی اگر جیل کے اندر بیٹھ کے باہر جو ہے وہ کسی قسم کا بھی کوئی یعنی اگر عام قیدی کی آپ مثال لے لیں کہ اگر کوئی آدمی جیل میں بیٹھ کے باہر جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ کرمنل جو نیٹ جو ہے وہ اس کو چلا رہا ہو تو کیا گورنمنٹ کے پاس پھر کوئی اختیار نہیں ہوتا اسے روکنے کے لیے؟ اگر ایک صاحب جو ہے وہ باہر وہاں پہ بیٹھ کے کہیں کہ میں گورنمنٹ کے خلاف ایک وائلنٹ تحریک چلانے کے لیے جا رہا ہوں اور میں یہاں جیل سے بیٹھ کے چلاؤں گا، تو ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پھر ایسی انفارمیشن کے اوپر جو ہے وہاں پہ کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ نگرانی کرے یا کسی قسم کی رکاوٹ کرے کہ کوئی ایسی صورت جو ہے وہ باہر پیدا نہ کی جا سکے، تو اس صورت میں ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی بات ہو رہی ہو، لیکن ان کو چاہیے کہ یہ عدالت جائیں، عدالت بلائے جیل حکام کو بھی اور انہیں بھی اور بات سنیں، اور اگر کسی طرف سے تجاوز ہو رہا ہے تو اس کو منع کیا جائے۔ وہ تو مستقل عدالت جاتے ہی ہیں، ملاقاتوں کے لیے جاتے ہی ہیں نا رانا صاحب۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، رانا صاحب گفتگو جاری رکھیں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، ان فوکس ہے رانا ثناءاللہ صاحب، مشیر وزیر اعظم برائے سیاسی امور۔ میں ایک چیز جاننا چاہتی ہوں، دیکھیں جب سے آپ کی حکومت آئی ہے برسر اقتدار اس الیکشن کے بعد، یہ طے ہے کہ کسی قسم کی بھی تحریک یا اپوزیشن ریلی نکالنا چاہے تو حکومت نے کبھی نہیں انہیں کرنے دیا آرام سے، چاہے وہ پنجاب میں ہو چاہے وفاق میں ہو، اور آپ لوگوں نے خندقیں تک کھودی ہیں کہ وہ کسی بھی صورت نہیں آ سکے۔ یہ کہاں ہوتا ہے اس طرح؟ یہ وہاں ہوتا ہے جہاں لوگ جو ہے وہ کیپٹل کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں، جہاں لوگ بندوقیں لے کے جو ہے وہ اپنی حکومت کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں، جہاں لوگ جو ہے وہ اپنے دفاعی ادارے کے جو ہے وہ گھروں کو آگ لگا دیتے ہیں۔ یہ وہاں ہوتا ہے جہاں دفاعی ادارے کے ہیڈ کوارٹر کو جو ہے وہ جا کے وہاں پہ آگ لگانے اور اسے جو ہے وہ تباہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دنیا میں تو جہاں جہاں بھی کہیں ایسا ہوا ہے نا، تو وہاں پہ تو جو مثال ایسے لوگوں کی بنائی گئی ہے اس کی تو آپ جو ہے وہ نزدیک بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن پھر بھی جتنا کچھ ہو سکا ہے وہ تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ ہوتا ہے۔ پھر تو جہاں پہ اس قسم کا معاملہ ہوگا تو وہاں پہ پھر اسی قسم کا جو ہے وہ عمل کا رد عمل ہوگا۔ اچھا، تو رانا صاحب آپ نے ریسنٹلی علیمہ خان صاحبہ کا بیان بھی دیکھا ہوگا جس میں ان سے پوچھا گیا اور انہوں نے کہا کہ لگتا یہی ہے کہ عمران خان مائنس ہو گئے، جب وہ بجٹ کے پی نے پاس کر دیا تھا اور یہ تھا کہ ملاقات سے پہلے اس کو پاس نہیں کیا جائے گا، اور اس کی پھر پوری ریزننگ جو ہے وہ وہاں کے وزیر اعلیٰ نے دی۔ آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ لیڈر کبھی مائنس نہیں ہو سکتے اور -1 جیسی کوئی چیز ہوتی نہیں۔ آج جو اس وقت موروثی حالات ہیں یا جس نہج پر عمران خان صاحب کے اور ان کی سیاسی جماعت کے آپ کو سیاسی طور پر حالات لگتے ہیں، آپ کو لگتا ہے واقعی انہیں مائنس کر دیا گیا ہے؟ نہیں، دیکھیں کوئی حکومت تو اپنے کسی مخالف کو یا پولیٹیکل لیڈر کو مائنس نہیں کر سکتی۔ یہ معاملہ ہم نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی شکل میں بھی دیکھا، اس کے بعد بے نظیر صاحبہ کو
مائنس کرنے کی بڑی کوششیں ہوئیں، اس کے بعد میاں نواز شریف کو جو ہے وہ بڑی کوششیں ہوئی مائنس کرنے کی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ میری جو ہے وہ پولیٹیکل جو ہے وہ نو ہاؤ میں یا ایکسپیرینس میں تو ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن ہاں کوئی خود ہی اپنے آپ کو مائنس کر لے تو پھر تو ہو سکتا ہے۔ عمران خان صاحب خود ہی اپنے آپ کو مائنس کر رہے ہیں، انہیں کوئی اور مائنس کرنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا اور نہ کوئی کر سکے گا، لیکن وہ خود تو بہرحال ان کو یہ کمال حاصل ہے کہ اگر وہ خود کو مائنس کرنا چاہیں گے تو وہ کر لیں گے۔ اور انہوں نے یہ یعنی جب وہ اپنا نکلے ہیں حکومت سے اور پارلیمنٹ سے، اس کے بعد انہوں نے متعدد فیصلے اور سٹیپس ایسے لیے ہیں کہ جو انہیں مائنس ہونے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور اگر وہ مسلسل یہ سفر جاری رکھتے ہیں تو پھر وہ مائنس ہو سکتے ہیں، اور اس مائنس کی ذمہ داری بھی ان کے اپنے فیصلوں انہی کے اوپر ہوگی۔ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی جو ہے وہ کسی اور کو مائنس نہیں کرتی، تو جو فیصلے عمران خان نے برسر اقتدار جب ان کا اقتدار ختم ہوا اس کے بعد سے لیے ہیں، یعنی کہ ہم یہ سمجھیں یا یہ اخذ کریں کہ جس طرح سے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ٹکراؤ کی کیفیت رکھی، اس سے وہ مائنس ہو سکتے ہیں۔ نہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو وہ ٹکراؤ انہوں نے رکھا ہی نہیں ہے، ان کا ٹکراؤ ہے سیاسی جماعتوں کے ساتھ، ان کا ٹکراؤ ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ۔ وہ ہر وقت اس بات پہ قائم رہے ہیں، 2011 ان کا جو جلسہ تھا لاہور میں، اس تقریر کو اٹھا لیں اور آج تک آ جائیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے علاوہ کسی سیاسی جماعت کو، کسی سیاسی لیڈر کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، یہ سارے چور ہیں، یہ سارے ڈاکو ہیں، یہ سارے غلط ہیں، میں صحیح ہوں، اس لیے ان سب کو جو ہے وہ ختم ہو جانا چاہیے۔ اور 4 سال کی جو ان کی حکومت اس میں یہی کوشش کرتے رہے ہیں، وہ اپنے مخالفین کے خلاف مقدمات بنا کے ان کو جیلوں میں ہی ٹھونستے رہے ہیں، وہ یعنی کیپٹل پنشمنٹ کے، یعنی اپنے مخالفینوں کو سزائے موت دینے کے لیے ان کے خلاف جعلی مقدمے بھی بناتے رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے مل کے اقتدار حاصل کیا۔ اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے وہ اس ملک سے سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں کا خاتمہ چاہتے تھے، وہاں پہ ان کا جھگڑا ہو گیا اسٹیبلشمنٹ سے، اور آج پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے دوبارہ برسر اقتدار آنا چاہتے ہیں، سیاسی جماعتوں یا پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ نہ وہ بیٹھنا چاہتے ہیں نہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اور آج کی یہ عمل جو ہے، یہ عمل ان کو مائنس ہونے کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو آج کی اسٹیبلشمنٹ آپ کو لگتا ہے کہ بالکل اس موڈ میں نہیں ہے کہ وہ عمران خان سے کسی قسم کی کوئی مذاکرات کرے یا کوئی بات کرے؟ جی، ان کا بالکل، ان کا یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکل ڈائلاگ کریں اور حکومتیں بنائیں اور حکومتیں توڑوائیں، ان کا یہ قطعاً مینڈیٹ نہیں ہے، مینڈیٹ تو کبھی بھی نہیں تھا رانا صاحب، مینڈیٹ تو کبھی بھی نہیں تھا، لیکن ہوا۔ دفاع کرنا چاہیے۔ جی، وہ جو فارمر چیف آف آرمی سٹاف ہے، اب اس میں کیا تبدیلی کر سکتا ہوں، وہ جو انہوں نے اپنی الوداعی جو ہے وہ انہوں نے اسپیچ کی تھی، وہ ریکارڈ پہ موجود ہے۔ قمر جاوید باجوہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اب ہم نے بطور انسٹیٹیوشن یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم یہ کام جو ہے وہ آئندہ نہیں کریں گے اور ہم نیوٹرل جو ہے وہ پلے کریں گے۔ اور اس کے اسی کے بعد تو عمران خان صاحب نے ان کو یہ کہا تھا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، انسان نہیں جو نیوٹرل ہوتا، اور گھر کو اگر آگ لگ جائے اور چوکیدار باہر جو ہے وہ کھڑا رہے اور وہ آگے گولی نہ مارے جو ہے وہ چور کو یا آگ لگانے والے کو، تو وہ کہے کا چوکیدار ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اسی وقت ہوتی رہی ہیں، تو یہ ان کا ایک موقف ہے، اور اس موقف سے وہ آج بھی اسی کے اوپر ہے، آج بھی اس اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے بس اقتدار آنا چاہتے ہیں،
اور اپنے مخالفین سب کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ چلیں یہ تو پھر ان کا موقف ہے۔ لاسٹلی آئی وڈ جسٹ لائک ٹو آسک، اس کا مطلب نواز شریف صاحب جنہوں نے سویلین بالادستی کے لیے ہمیشہ ایک آواز اٹھائی، آج وہ اور آپ سب مطمئن ہیں کہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کی اس اعلان کے بعد سے لے کے آج تک اور فیوچر میں بھی اب آپ لوگ مطمئن ہیں کہ سویلین سپریمیسی رہے گی اور کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہوگی؟ اگر سیاستدان جو ہے وہ اپنے پولیٹیکل ایشوز کے اوپر ٹیبل پہ بیٹھ کے ان کو حل کرنا جو ہے وہ سیکھ لیں، کوئی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نہ کوئی عمل دخل کر سکتی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ کسی کو لا سکتی ہے، نہ ہی کسی کو جو ہے وہ ہٹا سکتی ہے۔ یہ بات تو بالکل، یہ ہم ہی کرتے ہیں، ہم حصہ بنتے ہیں، کبھی وہ بن گئے کبھی ہم بن گئے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ سیاست جو ہے، جمہوریت جو ہے، پولیٹکس جو ہے وہ ڈائیلاگ سے چلتی ہے، ڈیڈ لاگ سے نہیں چلتی۔ تو آپ یہ دیکھیں نا کہ 2011 سے اب 14 سال ہو گئے ہیں، کون ہے جو پولیٹیکل ڈائیلاگس نہیں کرنا چاہتا؟ کون ہے جو ٹیبل پہ بیٹھنا نہیں چاہتا؟ اگر ہم نہیں چاہتے تو پھر ہم قصوروار ہیں، اگر کوئی اور نہیں چاہتا تو پھر کم از کم یہ دوش اس کو دیں۔ یہ آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے، آپ جو اینکر صاحبان ہیں، پروگرام کرتے ہیں، تو آپ بھی تو اینکر ہونے سے، پروگرام کرنے سے پہلے پاکستانی ہیں، آپ بھی ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو آپ انالائز کریں اور ان کے اوپر آپ بات کریں۔ نہیں بالکل، اس پہ بات کی ہے کہ بات جو ہے وہ سیاستدانوں سے ہونی چاہیے، لیکن رانا صاحب میرے سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا کیونکہ نواز شریف صاحب بالکل خاموش بھی رہتے ہیں، اس کا مطلب وہ انتہائی مطمئن ہیں۔ وہ سویلین بالادستی جس کی ہمیشہ انہوں نے جنگ لڑی، ایک کاسٹ پے کی، آج وہ کم از کم اس لیے بھی چپ ہیں کہ اب سویلین بالادستی قائم ہے۔ دیکھیں، سویلین بالادستی سے مراد اگر آپ کی یہ ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ آگے بڑھے، پولیٹکس جو ہے وہ آگے بڑھے، تو آپ مجھے بتائیں کہ جب سیاستدان یہ رویہ رکھیں گے، اب آپ یہ کل کی آپ بات لے لیں کہ جب بجٹ اسمبلی نے پاس کیا تو انہیں تو کبھی توفیق نہیں ہوئی تھی 4 سالوں میں۔ پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف صاحب اسی وقت اپوزیشن جو کہ اس سے پہلے جو وہ کہہ رہی تھی اور جس قسم کی گفتگو کر رہی تھی وہ آپ کے علم میں ہی ہے، ان کی ٹیبلز پہ گئے، ان کا شکریہ ادا کیا، ان سے ہاتھ ملایا اور انہیں کل یہ کہا کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں بات کرنی چاہیے۔ صحیح، تو اس سے زیادہ پھر اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ صحیح، بہت بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو۔ اسی کے ساتھ وہ ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو امریکی صدر کے بیانات اور انہوں نے ایران کے حوالے سے جو باتیں کہی ہیں اس پر بات کریں گے۔ ویلکم بیک۔ امریکی صدر ایران کے حوالے سے کافی بیانات دے رہے ہیں اور پر امید ہیں کہ جلد معاہدہ ہونے کو ہے، اور انہوں نے غزہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ انہی تمام امور پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں سابق سفیر حسین حقانی صاحب، ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے۔ بہت شکریہ فار جوائننگ اس۔ حقانی صاحب، جو ایرانی وزارت خارجہ ہے اور وزیر خارجہ تو اس کی تردید کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کا کوئی انتظام ابھی نہیں ہوا جس میں اگلے ہفتے کا جو کہا گیا تھا امریکی صدر کی جانب سے کہ معاہدہ بھی ہوگا، اور معاہدہ نہ بھی ہوا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بات چیت اور مذاکرات ضرور ہوں گے۔ سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ان کا دس از دا سیم وے دیٹ ہی اناؤنسڈ فار انڈیا اینڈ پاکستان کہ ان کی بہت ساری وش لسٹ ہے، بٹ ایکچولی دیکھا جائے تو ابھی تک نہ پاکستان انڈیا میں کوئی ڈائیلاگ بھی نہیں ہوا ہے؟ دیکھیں، اس کو اس طرح سے دیکھیے کہ صدر ٹرمپ کا ایک مخصوص مزاج ہے۔ وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ دنیا خبروں کی بھوکی ہے۔ سوشل میڈیا دور میں ہر بات کے اوپر لوگ توجہ دے رہے ہوتے ہیں، ہر بات کو دہرا رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ جب جنگ بندی ہوئی بھارت اور پاکستان کی تو اس میں
उनकी या उनके हुक्काम की भारत से क्या बात हुई, पाकिस्तान से क्या बात हुई, पाकिस्तान और भारत के फौजी कमांडरों के दरमियान क्या बात हुई, ये सारी बातें अभी तक राज में हैं। लेकिन हकीकत अपनी जगह कायम है कि भारत ने ये अब तक तस्लीम नहीं किया कि उसने जंगबंदी सदर ट्रंप के कहने पर की थी। उनका कहना यह है कि उसके असबाब खित्ते के हालात थे और वो पाकिस्तान के कहने पर उन्होंने जंगबंदी की, और आगे की तरफ तो कोई कदम उठता नजर नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि ईरान के हवाले से भी शायद ऐसी ही बात हो रही हो, लेकिन मशरक़ वुस्ता में कुछ तब्दीलियों का इम्कान बहरहाल है, क्योंकि इस खित्ते में सिर्फ ईरान और इसराइल ही दो एक्टर्स नहीं हैं, बल्कि दूसरे और बहुत से एक्टर्स भी हैं। तो मुमकिन है कि सदर ट्रंप और उनकी टीम दूसरे एक्टर्स के साथ कुछ ऐसी बातें करने में लगी हुई हो जिसकी बुनियाद पर वो ये कह रहे हों कि आगे चलकर मामलात में किसी किस्म की पेशरफ्त का इम्कान है। आपको याद होगा कि जंग शुरू होने से पहले ओमान में ईरान और अमेरिका की बातचीत चल रही थी और ओमान इस सिलसिले में किरदार अदा कर रहा था। इसी तरह से गजा के हवाले से भी मुसलसल कतर एक किरदार अदा करता रहा है। तो मुमकिन है कि उन मुल्कों के साथ कोई ऐसे मामलात चल रहे हों जिनकी बुनियाद पर सदर ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो पुरुमीद हैं। ओके, और उन मामलात पे मैं ज़रूर आऊँगी, लेकिन फर्स्ट आई वुड लाइक कि आप बताइए कि ईरान के पास इस वक्त ऑप्शंस क्या हैं कि अगर वाकई वो मुज़ाकरात चाहते हैं। बिकॉज आप देखिए कि अमरीकी सदर ये कहते हैं कि उन्होंने ब्रेवली, ईरान ने जंग भी की है, दे आर वेरी ब्रेव। फिर वो कहते हैं अच्छे ट्रेडर्स भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, उनको ऑयल ट्रेड करना चाहिए। तो क्या उनके ऊपर सैंक्शंस हटाने के लिए अमरीकी सदर सिर्फ एक बयान दे रहे हैं, या वाकई हो सकता है और वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट भी सपोर्ट करती है अगर ऐसा कुछ वाकई सोचा जा रहा है? देखिए, ईरान जब भी मुज़ाकरात करता है अमेरिका के साथ, चाहे वो सदर ओबामा के दौर में हुए हों, सदर बाइडन के दौर में हुए हों या सदर ट्रंप के दौर में हो रहे हों, उसकी एक ख्वाहिश हमेशा ये होती है कि उसको सैंक्शन से आज़ाद किया जाए, क्योंकि उसके नतीजे में ही उसके पास वो वसाइल आ सकेंगे जिनसे वो अपनी मुसल्ह अफवाज को भी दोबारा से पांव पे खड़ा कर सकेगा, और सबसे बढ़कर ये कि अपने अवाम को कुछ सहूलतें दे सकेगा जो कई साल से नहीं दी गई। अवाम के ईरान के अवाम मुसलसल अजाब और मुश्किल में मुब्तला रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी अहम है कि ईरान की हुकूमत का एक मखसूस नज़रियाती पोस्चर है। वो अपना जो उनका एक मौक़िफ़ है उसकी बुनियाद पर उन्होंने दुनिया में जो भी उनको थोड़ी बहुत हिमायत हासिल है वो उसी की बुनियाद पे हासिल है। तो वो उसमें भी यकलख तब्दीली शायद आसानी से ना कर सकें। तो हम बहुत सी बातों की तरदीदें सुनेंगे, बहुत से बयानात सुनेंगे, और फिर देखेंगे कि अंदरून खाना क्या चीज़ें तय होती हैं और उनमें से कितनी चीज़ों पर अमल दरामद हो पाता है। लेकिन आप, अगर मैं आपसे पूछूं, जाहिर है ये तो ईरान क्या फैसले लेता है ये उनकी हुकूमत है, बट डू यू नॉट थिंक कि एक ऐसी रजीम जिसके हवाले से वो उन्होंने खुद कहा, अमरीकी सदर का कहना कि वो बिल्कुल रजीम चेंज नहीं चाहते, इस रजीम के हवाले से हम देख रहे हैं कि ईरान के अंदर बड़ी सेलिब्रेशंस भी हो रही हैं, और इस वक्त वहाँ पर भी एक तरह से जो वहाँ के जर्नलिस्ट हमें बताते हैं कि कौमी यकजहती की फ़िज़ा भी है। सो उसको, इस रजीम को कैश करते हुए ईरान की उस इकोनॉमिक हेल्थ को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, एंड दे हैव दैट ऑप्शन टू डू इट। देखिए, रूस और यूक्रेन का तनाज़ा हो, भारत पाकिस्तान का तनाज़ा हो, या ईरान इसराइल का तनाज़ा हो, या फ़लस्तीनियों का मुस्तक़बिल हो, हर हवाले से जो बात ट्रंप की सोच के मुताबिक है वो तो यही है कि लोगों को माशी अगर कुछ इंसेंटिव दिया जाए तो वो टेबल पे आ जाते हैं और उसकी बुनियाद पे बातचीत हो सकती है। लेकिन आप और मैं तारीख से वाकिफ़ हैं कि बहुत सी कौमों और बहुत सी कौमों के बहुत सी क़यादतों ने इकोनॉमिक इंसेंटिव्स को काफ़ी नहीं समझा। यही वजह है कि सदर ट्रंप समझते थे कि 24 घंटे में यूक्रेन में वो सीज़ फायर करा देंगे, लेकिन आज तक नहीं करा सके। इसी तरीके के साथ भारत और पाकिस्तान के बारे में वो अरसे से कह रहे हैं कि मैं इन दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत तय करा सकता हूँ। रह गई ये जो तारीफी बातें, ये ट्रंप साहब का स्टाइल है। वो अपने लिए भी चाहते हैं कि लोग उनकी तारीफ करें और उससे वो ये बावर कराएं अमेरिकी वोटरों को, जो उनके वोटर हैं, वस्ती अमेरिका में रहने वाले, जनूब अमेरिका में रहने वाले,
निस्बतन कम तालीम याफ्ता सफ़ेद फार्म वोटर, वो इस बात से खुश होते हैं कि हाँ सारी दुनिया जो है वो हमारे सदर की तारीफ़ कर रही है। उसी तरीके के साथ वो दूसरों को भी यही रियायत देते हैं कि जब वो दूसरों की तारीफ़ करेंगे तो उनका भी हाथ अपने ही अवाम के साथ मजबूत होगा। लेकिन आखिर में वो सोचते एक रियल एस्टेट डीलर के तौर पर ही हैं कि क्या कीमत है जिसके ऊपर सौदा चुकाया जा सकता है, और बाज़ औक़ात कौमें सौदा चुकाने में दिलचस्पी नहीं रखती। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट और अहम बात कही है। तो सर, मशरिक़ वस्ता में जो एक तब्दीली का जिक्र हम सुन रहे हैं और ख़ुद अमरीकी सदर ही ये कह रहे हैं, इसके हवाले से जो बातें सामने आईं, जो कुछ इजरायली अखबार के अंदर भी छपी और गुज़िश्ता रोज़ से हम देख रहे हैं कि इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये बहुत मुमकिन है कि 4 अरब ममालिक को जो गज़ा है उसका इंतज़ाम दे दिया जाए और हमास से ले लिया जाए ये इंतज़ाम, और इजराइल भी ये चाहता है कि एक मुआहदा हो जाए, और फिर इसके एवज़ जो है ये अरब ममालिक इजराइल को तस्लीम करेंगे या उनकी सिफारतकारी जो है वो बेहतर हो सकती है। इज़ दैट व्हाट इज़ इन द ऑफिंग राइट नाउ? देखिए, ये बातचीत का एक नुक्ता तो हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर बात इतनी आसानी से तय नहीं हो सकती। जो 4 अरब ममालिक हैं वो गज़ा का इंतज़ाम कैसे सँभालेंगे, और वो उनके क्या इख्तियारात होंगे, वो किन लोगों को वहाँ मोहतमिम बनाएंगे, ज़िम्मेदार बनाएंगे। हमास के जो हामी वहाँ हैं मौजूद, क्या वो सारे के खामोशी के साथ एक जहाज़ पे बैठेंगे और मुल्क छोड़ के चले जाएंगे? फ़लस्तीनी रियासत के मुस्तक़बिल के बारे में क्या होगा? अरब ममालिक की ज़्यादातर जो क़यादत है वो हमेशा ये कहती रही है कि इसराइल के साथ हम पायदार अमन चाहते हैं, लेकिन उस पायदार अमन की शर्त यह है कि एक फ़लस्तीनी रियासत कायम हो। और सदर ट्रंप के करीबी दोस्त जनाब नेतन्याहू का सख्त गिर मौक़िफ़ यह है कि मैं फ़लस्तीनी रियासत उस वक्त तक कायम नहीं होने दूंगा जब तक मुझे ये यकीन ना हो जाए कि कोई भी फ़लस्तीनी कभी भी इसराइल के मुस्तक़बिल के ऊपर मनफी तौर पर असरअंदाज नहीं होगा। अभी एक ऐसी शर्त है कि जिसको पूरा करना आसान नहीं है। ओस्लो के मुआहदे जो हैं उनको भी नेतन्याहू साहब ने बिल्कुल मनसूख ही कर दिया, ये कहकर कि कोई ना कोई फ़लस्तीनी गिरोह इसराइल के ऊपर हमला आवर होता रहता है। और मुल्कों के दरमियान जब इस किस्म के मुआहदे तारीख में हुए हैं तो उन्होंने कुछ ना कुछ कॉस्ट बर्दाश्त की है कि चलो कुछ दहशतगर्दी होगी, कुछ अफराद बात नहीं मानेंगे, लेकिन एक रियासत कायम होने दी जाए। नेतन्याहू ने आज तक फ़लस्तीनी रियासत का हक तस्लीम नहीं किया, तो क्या वो ये हक तस्लीम कर लेंगे? और सही। अगर उन्होंने किया तो फिर अरब ममालिक उसके नतीजे में क्या गारंटीज मांगेंगे जिनके बदले में वो इसराइल को तस्लीम करेंगे, और नॉर्मलाइजेशन होगी। नॉर्मलाइजेशन के डिज़ायरेबल होने पर बहुत सारे लोगों को दुनिया में इत्तेफाक है, लेकिन इस बात पर अभी तक कोई इत्तेफाक नहीं हो सका कि वहां तक पहुंचा कैसे जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हकानी साहब फॉर बीइंग ऑन द शो। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।